बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 25 दिसंबर और दिन है आज जुमेरात का। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल का लेते हैं जायज़ा। पाकिस्तान का निज़ाम और पाकिस्तान खुद स्टक है और मामलात आगे नहीं बढ़ रहे और निज़ाम जो कायम किया गया था रजीम चेंज ऑपरेशन से लेके अब तक और ख़ास तौर पे 8 फरवरी 2024 के बाद जो एक जाली निज़ाम कायम किया गया, अब तमाम के तमाम इदारे, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स अंदरूने खाना इस बात पर मुत्तफ़िक और मुत्तहिद नज़र आते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चल रहा, पाकिस्तान नहीं चल रहा और पाकिस्तान ये जो सिस्टम है, ये बिल्कुल स्टक है और मरियम एंड शहबाज कंपनी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुके हैं और ये किसी किस्म का भी बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये दूध पीने वाले मजनू हैं और ये दूध पी रहे हैं और हम इनको दूध पिला रहे हैं और ये पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो रियासत है वो उसकी बात कर रहा हूँ। मैं फ़र्द वाहिद की बात नहीं कर रहा। फ़र्द वाहिद की सोच कब तब्दील होगी, मेरा ख्याल है कि उनको बताने की और एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है शरीफाना तरीके से। तो लेकिन पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स इस बात पर मुत्तफ़िक और मुत्तहिद नज़र आते हैं कि ये जो इलेक्शन चोरी के बाद फरवरी विजन 2024 फरवरी 24 का इलेक्शन चोरी करने के बाद जो निज़ाम कायम किया गया, वो निज़ाम इस वक्त अपनी मौत आप मर चुका है और इसमें कोई सकत नहीं है और कोई कुछ इसमें जान नहीं है और इसके साथ हम जितनी देर चिमटे रहेंगे और इसको जितना ज़्यादा सहारा दिया जाएगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा और पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। ये एक कलेक्टिव अप्रोच है, कलेक्टिव विजडम है, इज्तिमाई शऊर है, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ और हो सकता है कि फिल वक्त आपको ये बातें शायद कहें कि जनाब ये बातें दुरुस्त नहीं और आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा और कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, एक है फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल सोच, इज्तिमाई सोच। तो इज्तिमाई सोच जो है, ये विजन था जनाब फील्ड मार्शल का और वो इस विजन को लेके आगे चलना चाह रहे थे और तमाम इदारे उनके साथ खड़े थे और कंधे से कंधा और टखने से टखना मिला के उनके साथ खड़े थे, डट कर खड़े थे और जो वो कहते थे वो कर देते थे और इस दौरान बहुत कुछ पाकिस्तान के अंदर फिस्तायत बर्पा की गई। वो सारी सूरत हाल आपके सामने है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब एक और उफ्ताद आन पड़ी है और वो ये है कि अब तमाम के तमाम इदारे जो हैं वो तंग आ चुके हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स तंग आ चुके हैं कि आखिर कब तक ये फिस्तायत इसी तरह बर्पा होती रहेगी। और दूसरा ये कि मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब यानी कि आले शरीफिया जो है वो इख्तदार के मज़े मुसलसल लूट रहे हैं, माल बनाओ मुहिम पे लगे हुए हैं और हर तरह का एन्जॉयमेंट उनकी चल रही है। लेकिन वो मिलिट्री लीडरशिप का और एस्टेब्लिशमेंट का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं और जो उनसे तवक्को की जा रही थी कि उनको भरपूर तरीके से एक विकेट दे दी गई है और अंपायर भी उनका और फील्डर भी उनके और तमाशाई भी उनके और मुखालिफ टीम भी हाथ पाँव बांध के, हाथ पैर बांध के उनके फेंक दिए गए हैं उनके सामने। लेकिन इसके बावजूद ये आले शरीफिया जो है, जिसको नून लीग कहते हैं, आले शरीफिया जो है वो नाकाम रही है और वो किसी किस्म का भी एक पॉलिटिकल बयानिया बनाने में नाकाम रही और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप का दिफा करने में नाकाम रही, दानिस्ता या नादानिस्ता। बल्कि उन्होंने ख़ास तौर पे जब जब मौका मिला उनके और उनके तरफदारों ने ऐसा बयानिया बनाया और ऐसा बयानिया घड़ा और ऐसी खबरें दी जिसका नुकसान जो है वो अल्टीमेटली एस्टेब्लिशमेंट को पहुंचा और पाकिस्तान की
फौजी क़यादत को पहुंचा, और उससे ख़ास तौर पे नोटिफिकेशन के दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद मामला बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ गए। और अभी भी इस वक्त जो दो ग्रुप्स मुतहारिब ग्रुप्स ज़ाहिर किए जा रहे हैं, वो शहजाद अकबर ने ये खबरें नहीं दी, और शहबाज गिल ने नहीं दी, इमरान रियाज ने नहीं दी, साबिर शाकिर ने नहीं दी, और किसी भी बाहर बैठे जर्नलिस्ट ने ये खबरें नहीं दी। बल्कि ये खबरें कहाँ से जनरेट हुई? वहाँ से जनरेट हुई जो तरफदार थे जाती उमरा के, और जो तरफदार थे मरीम साहिबा के, और जो तरफदार थे या माउथ पीस थे एस्टेब्लिशमेंट के। उन दानिश्वरों ने, उन सहाफ़ियों ने, उन एंकर पर्सन ने ऐसी ऐसी खबरें दी कि ऐसे लगा कि जैसे जीएचक्यू में घुमसान का रन चल रहा है, लड़ाई चल रही है, गिरेबान पकड़े हुए हैं, और कौन बनेगा डीजीआई, कौन बनेगा सीडीएफ, कौन बनेगा डिप्टी आर्मी चीफ, कौन बनेगा स्पेशल कमांडर, और इस तरीके से वो वहाँ पे ऐसा लगा। और ये खबरें कौन दे रहा था? जो इनके माउथ पीस हैं वो दे रहे थे, और उनके माउथ पीस और उनको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेकिन ये सारे का सारा मलबा किस पे गिराया जाता है? ये मलबा गिराया जाता है बैरून मुल्क बैठे उन दोस्तों पे, उन सहाफ़ियों पे, जो कि अज़ खुद इस फिस्ताई निज़ाम के सताए हुए हैं और झूठे बेबुनियाद मुकदमात का सामना कर रहे हैं, फिस्ताइयत का शिकार हैं। और उन पे जो बैरून मुल्क बैठे हैं उन पे, और जो भी हल्की सी तनकीद करते हैं, उन वो सारे के सारे ऑफ एयर करार दिए गए, तमाम के तमाम मीडिया बंद कर दिया गया। और लेकिन जो जाती उमरा से जुड़े हुए हैं वो हर रोज़ एक नया बयानिया और एक नए धमकी अमेज़ बयान के साथ, धमकी अमेज़ प्रोग्राम के साथ आते हैं, और मिलिट्री लीडरशिप के कपड़े उतारते हैं, उनको नंगा करते हैं, और उनको रुस्वा करते हैं, और सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्हें कोई भी कुछ नहीं कहता। और हम ये नहीं कह रहे कि उनको कुछ कहना चाहिए, उनका हक है ये वो रिपोर्टिंग करें, लेकिन उनका मलबा ऐसा नहीं हो सकता कि बैरूने मुल्क बैठे या बाकी जो अंदरूनी मुल्क हैं, जो आपकी बात नहीं सुन रहे और जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, उन एंकर पर्सन्स पे डाल दिया जाए और उनको ऑफ एयर कर दिया जाए। सोहराब बरकत को गिरफ्तार कर लिया जाए, आगा सरवर को गिरफ्तार कर लिया जाए, राय गुलाम अली को गिरफ्तार कर लिया जाए, और बेशुमार सहाफ़ियों को आप ऑफ एयर कर दें। तो इसलिए ये जो सारी खेल है, ये अल्टीमेटली जो इस वक्त चल रहा है, ये चल रहा है जनाब। अगर आप देखें कि इतना नुकसान इमरान खान, पीटीआई ने और मुत्तहिदा अपोजिशन ने नहीं पहुंचाया मिलिट्री लीडरशिप को और एस्टेब्लिशमेंट को, जितना नुकसान इस वक्त भी जाती उमरा, आले शरीफिया इनडायरेक्टली खामोशी से बारीक वारदातें करके पहुंचा रहे हैं, और उनको फिर संभालने वाला भी कोई नहीं होता। और फिर एस्टेब्लिशमेंट को, डीजीआईएसपीआर को खुद आना पड़ता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और खुद गुस्सा निकालना पड़ता है। लेकिन कोई भी विफाकी वजीर नून लीग का वो तर्जुमानी नहीं करते, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का दिफा नहीं करते। तो ये वो बातें हैं जो कि दरून खाना चल रही हैं। एक तो ये हो गया बयानिए की जंग, इसलिए वो कहते हैं कि अब इनसे जितनी जल्दी छुटकारा हासिल कर लिया जाए बेहतर है। अब अगला जो मसला है कि छुटकारा हासिल करने के बाद अगली मंजिल क्या होगी। असल मसला ये है कि इनसे छुटकारा हासिल करने के बाद अगली मंजिल क्या है, वो है असल सवाल। तो इनसे छुटकारा तो हासिल करना है। ये मैं आपको बता दूं कि आज तारीख है 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर 2025। तो मेरा ख्याल है कि अगले 4 महीनों के अंदर, यानी कि 30 अप्रैल तक, मुझे नहीं लगता कि जो इस वक्त सियासी मंजरनामा आपको नज़र आ रहा है, ये सियासी मंजरनामा आप 30 अप्रैल को देख सकेंगे। ये मुझे आपको 120 दिन बता रहा हूँ, 120 दिन, 125 दिन बनते हैं, तो 120 दिन, 125 दिन में ये सारा सिनेरियो जो है वो मुझे एज इट इज़ लगता नहीं है कि इसी तरह रहेगा। और उस पर डिपेंड करता है, ज़ाहिर है पॉलिटिक्स है, और मैन टू मैन, केस टू केस, और इसमें बिहेवियर बहुत ज़्यादा होते हैं जी। उनका बड़ा अमल दखल है बिहेवियर्स का, कि कौन किस तरीके से बिहेव करता है,
اور کون کیسے کھیلتا ہے، تو یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ یہ سوچ پختہ ہو چکی ہے، اور اس پختہ سوچ کے نتیجے میں اب کچھ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ، میں یہ نہیں کہتا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسکرپٹ ذرا تھوڑا سا گنجلا سا ہے، جو نیا اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے وہ تھوڑا سا مشکل سا ہے، ٹرکی سا ہے، تو لیکن ایک چیز، ایک نقطہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، یہ سارے کا سارا نظام ناکام ہو چکا ہے، یہ اپنی موت آپ مر چکا ہے، جو ہائیبرڈ پلس نظام تھا اور آل شریفیہ کو بیساکھیاں دینے کا جو پلان تھا، جو پروگرام تھا، وہ فلاپ ہو چکا ہے، اور آل شریفیہ، نون لیگ، شریف صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، یہ ان پہ یہ لگا دیا گیا ہے، اور اب ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے، یہ اصل سوال ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ پنجاب میں یہ ان کو فری ہینڈ دیا گیا، پنجاب میں بے شمار، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ ہمیں مرکز ملے نہ ملے، پنجاب ضرور ملنا چاہیے اور مریم صاحبہ کو ملنا چاہیے، وہ دے دیا گیا، لیکن پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ کل ہی ماورائے عدالت اتنے قتل ہو رہے ہیں، اتنے قتل ہو رہے ہیں، وہ ایک محکمہ CCD بنایا ہوا ہے، اور اب وہ ہائی کورٹس تک معاملات پہنچ گئے ہیں، ایک ہی خاندان کے 5 لوگ مار دیے گئے، 3 بھائی، ایک داماد، ایک بیٹا اڑا دیے گئے، اور یہ ایک اس کو ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا ہے کہ سینکڑوں قتل کر دیے گئے ماورائے عدالت، اور اتنے قتل کیے گئے پنجاب میں، اتنے ان مبینہ متنازع پولیس مقابلوں میں قتل ہو چکے ہیں، CCD کر چکی ہے کہ آپ اتنی اموات جو ہیں وہ بلوچستان میں نہیں ہوئی، جو دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن چل رہا ہے، جہاں پہ وہ ہے بغاوت کا سامنا ہے، جہاں پہ ملیٹنسی ہے، وہاں پہ اتنے قتل نہیں ہوئے، اور خیبر پختونخوا میں جو آپریشن چل رہے ہیں، فوجی آپریشن چل رہے ہیں، ان میں اتنے قتل، دونوں صوبوں کو ملا کے اتنے قتل نہیں ہوئے جتنے قتل پنجاب میں ہو چکے ہیں CCD کے امبریلا کے نیچے، اور اب معاملات ہائی کورٹس تک پہنچ چکے ہیں۔ دوسرا، ایک رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے کہ پنجاب میں کرپشن جو ہے وہ عروج پہ ہے، اور اس میں ایک انہوں نے آرڈیننس بنایا جائیدادوں سے بے دخل کرنے کا، کہ ایک ریونیو آفیسر یعنی کہ تحصیلدار، اسسٹنٹ کمشنر، یہ جو ہے وہ جائیداد سے بے دخل کر سکتا ہے۔ اب وہ لاہور ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے اس کو سیٹ اسائڈ، اس کو کر دیا، اس کو سسپینڈ کر دیا کہ یہ نہیں، اور بڑا سخت آرڈر لکھوایا ہے، اور اس پہ یہ ایک گورنمنٹ کا ایک آیا تھا وہ آرڈیننس سے متعلق یہ قانون تھا، اس کو بدل دیا گیا، اب اس پہ ایک فیصلہ آ گیا، اور یہ فیصلہ وہی عدالتیں دے رہی ہیں جن کے اتنے اپنے جج ہیں، وہ دے رہے ہیں، اور ان کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوا، تو انہوں نے اس قانون کو معطل کر دیا، اس آرڈیننس کو، اور اس کی تکلیف یہ پہنچی مریم صاحبہ کو، CM صاحبہ کو، جعلی فارم 47، وہ باقاعدہ طور پہ سامنے آ گئیں کھل کے، اور انہوں نے لتاڑنا شروع کر دیا، دھمکانا شروع کر دیا، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم ان کو، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کہتی ہیں کہ یہ جو SN بھون نے اس کا جواب دیا ہے، اور اس پہ پہلے مریم صاحبہ نے سخت سٹیٹمنٹ دیا، اور جب سخت سٹیٹمنٹ دیا اور لاہور ہائی کورٹ کو ہی پڑ گئیں کہ جناب یہ کام ہمارا ہے، ہم نے امور مملکت کیسے چلانا ہے، بادشاہی نظام ہم نے کیسے چلانا ہے، قانون میرے فائدے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، اور مریم نواز نے کہا کہ جی یہ بالکل سخت غلط کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ درست نہیں ہے، ہمارا کام ہے آئین بنانا، ہمارا کام ہے قانون سازی کرنا، ہمارا کام ہے حکومت کرنا، آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی گئی، اور اس کے بعد پھر SN بھون وہ بھی نہیں کے ہیں، اعظم نذیر تاڑ SN بھون سگے، آپ کہیں بھائیوں کی طرح، ہوا بھی نہیں نکلتی، تو وہ پھر میدان میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو بیک فٹ پر جانا ہوگا،
ملک ضد اور انا سے نہیں چلتا، یہ وہ وقت نہیں جب خلیل فاختہ اڑایا کرتا تھا۔ کسی جاہل نے ان کو پراپرٹی اونرشپ قانون کا مسودہ بنا کر دیا اور یہ چیخ رہے ہیں۔ آسن بھون نے یہ مریم نواز کو جواب دیا۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آسن بھون ہوں اور مریم نواز صاحبہ کو جواب دیں، کیونکہ ان کے ہیں ہی تابع دار ان کے۔ تو یہ سلسلہ کیا ہے مسئلہ؟ ایک اس میں یہ بھی آ رہی ہے کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ منتقل کرنا ہو یا آئینی عدالت میں منتقل کرنا ہو، اور اس کے لیے یہ سارے کا سارا ماحول بنایا جا رہا ہے، اور پھر نیچے سے کوئی اور اپنا بندہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگانا ہو۔ تو بہرحال جو بھی ہے قانون جو ہے وہ معطل ہو چکا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ پھر ایک اور بات یہ میرے سامنے ایک اور ماورا عدالت تو ہے ہی ہے، اب ایک اور سامنے آیا ہے کہ لاہور میں ایک آئی سرجن نے، آنکھوں کے ڈاکٹر نے ایک آپریشن کیا۔ وہ آپریشن کے بعد وہ یہ رپورٹ ہوا، اب سارا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اس ڈاکٹر کو 2-4 دن کے بعد ہی اس نے ہلہ بول دیا پیشنٹ نے، اور پیشنٹ ڈاکٹر صاحب کو اٹھا لیا گیا، آئی سرجن کو، اور ان کو اٹھا کے تھانے بلا لیا اور انہیں کہا کہ آپ نے آپریشن خراب کر دیا۔ اس نے کہا جی کہ سائن کیا، سب کچھ ہے اور ایک ایس او پیز ہے، اور اتنے دنوں کے بعد یہ ریکوری آنی ہے، اور اس کا نہیں آپ نے کہتے ہیں جی آپریشن خراب کر دیا، لہٰذا آپ کو دھمکیاں، ان کو پھر اس کے بعد دھمکیاں دی گئیں۔ اور یہ عمیر ہے، محمد عمیر، جرنلسٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ لاہور میں آئی سرجن علی زین سے 2 پولیس اے ایس پیز کی جانب سے دباؤ ڈال کر 14 لاکھ روپے لینے کا معاملہ، آئی سرجن کے مطابق ایف آئی آر درج کرنے کی دھمکیاں دے کر مریضہ کو پیسے دلوانے میں اے ایس پی نقوی اور اے ایس پی ڈیفنس ملوث ہیں۔ دونوں اے ایس پی نے مختلف اوقات میں غیر قانونی طور پر دباؤ ڈال کر ایک مریضہ کو 14 لاکھ روپے دلوائے، جبکہ ڈاکٹر نے علاج کے عوض مریضہ سے 1.5 لاکھ روپے وصول کیے تھے، اور آپریشن بھی ٹھیک ہوا، مگر تعلقات کی بنیاد پر دباؤ ڈال کر مریضہ کو لندن کے علاج کے لیے 14 لاکھ روپے وصول کیے، اور ڈاکٹر کے سیکورٹی گارڈ کو بھی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ یہ لاہور ہے، اور 2 خواتین اے ایس پی کا نام آ رہا ہے، اور اب یہ اس کی تردید ابھی تک کوئی نہیں ہوئی، اور یہ اس طریقے سے پنجاب چل رہا ہے۔ اس سے پہلے محسن بیگ صاحب، جو کہ فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب کے پہلو میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کا برا حال ہے، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سب کچھ ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا گیا ہے، اور اب ان کو چوری بھی اٹھا کے کھلائی جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر خزانہ اورنگزیب کو پھانسی لگا دی جائے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، اور یہ ناکام وزیر خزانہ ہے، اور آپ کی 130 میجر انڈسٹری بند ہو گئی ہیں، ساری ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور جو ان کی شام والی عادتیں ہیں، جو یہ مشروب پیتے ہیں، بھائی آپ سرکاری ٹائم پہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ جناب اس طرح سے اب آ رہے ہیں۔ اب یہ جو کچھ اس وقت سامنے آ رہا ہے ہمارے، تو بھائی یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ تو آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، اور جب آپ کے اپنے لوگ اس نظام کو ناکام ترین قرار دے رہے ہیں، تو پھر دوش جو ہے وہ کسی اور پہ کیوں ہے؟ وہ ہم پہ کیوں ہے، اور وہ ان صحافیوں پہ کیوں ہے جو انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھتے ہیں، اور ان کو آپ نے آفر کر دیا ہے، ان کے روزگار ختم کر دیے ہیں، ان کو جیلوں میں آپ ڈال رہے ہیں، ان پہ مقدمات درج کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا کیونکہ وہ بات کریں تو وہ مجرم ہیں، ملزم ہیں، اور اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بات کروائیں اور آپ کے لوگ بات کریں تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ ایک اور خبر لیں، جو میں نے آپ کو کہا تھا نا پولیس مقابلے جو ہو رہے ہیں، تو لاہور پر یہ مقدس فاروق اعوان صاحبہ ہیں، انہوں نے جرنلسٹ ہیں بہت اچھی، انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ ایک سٹوری کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا لاہور پولیس مقابلے میں ہلاک 3 بہنوں کی والدہ نے آئی جی پنجاب اور سی سی ڈی سربراہ کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے۔ سی سی ڈی نے یعنی کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے 3 بیٹے، 1 داماد اور بھائی کو جعلی مقابلے میں قتل کیا، یہ موقف اختیار کیا ہے۔ قتل کے مقدمات میں کی درخواست واپس نہ لینے پر پولیس دباؤ اور دھمکیاں دے رہی ہے، اور درخواست واپس نہ لینے پر مزید جعلی مقابلوں کو بھی دھمکیاں دے رہی ہے۔
پولیس کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے CCD کو خوف و ہراس پھیلانے کی مبینہ ہدایات دی ہیں اور درخواست میں عدالت سے وزیر اعلیٰ سے منسوب مبینہ ہدایات کو واپس لینے کی ہدایت کرتی ہے۔ تو یہ ہے پنجاب کی صورتحال۔ تو یہ سچویشن، یہ تو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں، ایک اکا دکا خبریں بتائی ہیں، اور پھر مریم نواز صاحبہ سے معافی کا مطالبہ کیا ہے احسن بھون نے کہ جناب جو انہوں نے حرکت کی ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف، انہیں معافی مانگنا پڑے گی اور انہیں معافی مانگنا چاہیے، یہ یہاں تک ہو جائے۔ دوسری جانب جو بات ہے اگلی، ان حالات کی وجہ سے اب 8 فروری کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہے اور اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پہیہ جام کرنے کی بات کر کے PTI حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے جی کہ یہ پہیہ جام جو ہے یہ PTI نے تو نہیں کرنا، یہ تو پاکستان کے عوام کریں گے، تاجر کریں گے، ٹرانسپورٹر کریں گے، شٹر ڈاؤن وہ کریں گے، عام آدمی کرے گا نا۔ تو PTI نے کال دینی ہے، اور اگر PTI کی کال پہ وہ سارے کا سارا پہیہ جام ہو جاتا ہے، ٹرانسپورٹ مفلوج ہو جاتی ہے اور شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے، کاروباری مراکز بند رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں ابھی سے پھولنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو خطرہ ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گی، اور کامیاب ہوگی تو اس کے بعد رہی صحیح کسر بھی آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اس لیے 8 فروری تک وہ کہتے ہیں کہ کوئی مل نہیں سکتا عمران خان سے، اور یہ وفاقی وزیر فرمان جاری کر رہے ہیں کہ 8 فروری تک جی کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ آج بھی جمعرات تھی، آج بھی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ آج چونکہ چھٹی کا دن ہے، کرسمس ڈے ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے آج ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ صورتحال اس وقت، جبکہ آج چھٹی کا دن نہیں ہے کیونکہ کل کی چھٹی کا اناؤنس کیا ہے وفاقی دارالحکومت میں، اور آج کی چھٹی نہیں اناؤنس ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی اب یہ سارے کا سارا معاملہ ہے تو سسٹم نہیں چل رہا، اور اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے جی کہ عمران خان صاحب کو منانے کی سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کچھ کمیٹیاں خود بنوا دی گئی ہیں، اور کچھ رابطہ کیا گیا کوٹ لکھپت جیل کے اسیران سے جو کہ طویل عرصے سے قید ہیں ناحق بے گناہ، اور ان سے رابطہ کیا گیا۔ اب یہ معاملہ جو ہے ہوا کیوں ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جب آپ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی آپ نے، اور دروازے بند کر دیے، اور جتنے بھی لوگ تھے PTI کے جو چاہتے تھے کہ ڈائیلاگ ہو، آپ نے ان کو بھی سزائیں دلوا دی، سب کو 9 مئی کے اندر آپ نے بک کر دیا، اور آل شریفیہ کی خواہش پہ اور ان کی ہدایت پہ، ان کے حکم پہ آپ نے تمام رہنماؤں کو سزائیں دلوا دی۔ پہلے آپ نے 2/3 میجورٹی دلوائی، پھر ان کو سادہ اکثریت صرف آل شریفیہ کو چاہیے تھی، پھر آپ نے وہ دلوا دی۔ تو یہ سارا کچھ آپ کرتے جا رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ آپ کو ملی بدنامی، آپ کو ملی رسوائیاں، آپ کو ملی ضلالت، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملا۔ اور اب جب یہ سٹک ہو گیا معاملہ، اب عمران خان صاحب کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، کوشش نہیں بلکہ سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے۔ اب اس کے لیے میں فرینکلی بتاؤں کہ عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب یہ کریں گے تو یہ تو کام چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو خود اس وقت جب PTI کو ضرورت تھی یہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ نان اینٹیٹیز ہیں، ان نان اینٹیٹیز کو آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور شاہ محمود قریشی صاحب، کیا شاہ محمود قریشی صاحب اتنے بچے ہیں؟ کیا میاں محمود رشید اور سینیٹر جاز چودھری اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ، کیا وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان 2 لوگوں کے کہنے پہ آگے اپنی بات کریں گے، اور ان کے کہنے پر وہ جیل میں جائیں گے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے؟ تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اب کل شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا مذاکرات کا، تو جیسے ہی شہباز شریف صاحب نے کہا مذاکرات کا، دوسری جانب خواجہ آصف صاحب اٹھ کے آئے کہ نہیں جناب، عمران خان صاحب پہ بھروسہ نہ کریں، وہ تو 200% جو ہے وہ بندہ ناقابل اعتبار ہے، اور چونکہ اس لیے کہ نون لیگ کے اندر جو بیٹھے ہیں جن کی چھٹی ہونی ہے ان میں سرفہرست ہیں، تو وہ لوگ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ اصل میں بلیک میلنگ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، اور ہمارے کہے بغیر آپ مذاکرات بھی نہیں کریں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے، سمپل سی بات ہے، 100 اختلافات ہیں اور وہ ہر طرح کا مظالم کر چکے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، لیکن ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے مسلط کیا ہوا ہے خاندان، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اس لیے اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب مہربانی فرمائیں، آپ ذرا سوچیں۔ تو سوچ یہ تو ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ان کو آپ نے بھیجنا ہے، اور پھر جو ہے اگلا سیٹ اپ جو ہے وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے، اور وہ دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی دھندلی سی تصویر بنا کے، اس کے بعد پھر اس میں جان بھرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اصل مسئلہ ہے کہ خوفزدہ بہت ہے کہ عمران خان صاحب کو سپیس دینے کا مطلب ہے کہ ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہمارا کام خراب ہو جائے گا جو خوف ہے، یہ خوف بہت زیادہ سوار ہو چکا ہے، اور اس خوف کا کیا علاج ہے، یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اور یہ نفسیاتی اور اعصابی چیز ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا جناب، کیونکہ اب عقل جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، ہاں جی، جو اب اصل فریق ہے وہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، جو متحدہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے۔ ان کی کل طویل نشست ہوئی، محمود خان اچھا صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب، ان کی طویل نشست ہوئی۔ طویل نشست کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی بات چیت تو ہو سکتی ہے، لیکن بات چیت ہوگی مینڈیٹ کی واپسی، شفاف الیکشن اور رول آف لا کے لیے، آئین کی اصل صورت میں بحالی کے لیے۔ یہ جو اصل ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور آئین 73 کا بحالی، 26ویں غیر آئینی ترمیم، 27ویں غیر آئینی ترمیم، اس کو ڈیمولش کر کے نیا چیف الیکشن کمشنر لایا جائے، الیکشن کمیشن مکمل کیا جائے، الیکشن کی طرف بڑھا جائے، یہاں سے بات شروع ہوگی، آئین کی بالادستی ہوگی، رول آف لا کے لیے ہوگی، جمہوریت کے لیے ہوگی، ہائیبرڈ نظام کا خاتمہ ہوگا، اور یہ جو جعلی نظام ہے اس کو گھر بھیجنے کے لیے بات چیت ہوگی۔ تو بات چیت ہے، کرنی ہے تو ویلکم، موسٹ ویلکم، اور انہوں نے کوئی شرط عائد نہیں کی۔ اور بات چیت کس سے ہوگی؟ بات چیت ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے، راولپنڈی سے، فیلڈ مارشل سے، فوج سے اور جی ایچ کیو سے، ان سے بات چیت ہوگی جن کے قبضہ قدرت میں یہ سارے کا سارا نظام ہے۔ کیونکہ شہباز شریف صاحب کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، مریم صاحبہ کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خود جو ہے وہ ان کے محتاج ہیں، اور ان کے زیادہ محتاج ہیں بنسبت پی ٹی آئی کے۔ پی ٹی آئی تو انڈیپینڈنٹلی مار بھی کھا رہی ہے، اپوزیشن بھی کر رہی ہے، جیلوں میں بھی ہے، اور ہر طرح سے مصیبتیں برداشت کر رہی ہے، تو ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں، ان کو تو جعلی فارم 47 دیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ہے جی نقطہ جس پہ بات چیت آگے بڑھے گی، اور آنے والے دنوں میں وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کی تیاریاں بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہیں، اور 8 فروری کو ایک بھرپور قسم کا پاکستان کے طول و عرض میں اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے۔ اور اگر 8 فروری کو پاور شو ہوگا، اسٹریٹ پاور بھی ہوگی اور ہر طرح کی ہوگی، اور اس میں تمام فلیورز اور ریاست پاکستان کے تمام ریئل اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس میں موجود ہوں گے، نظر آئیں گے۔ اور اگر 8 فروری کا ٹائم آ گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا، تو یہ نظام جو ہے پھر سارے خود کہیں گے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو، یہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، ان کو خود پھینکا جائے گا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب آتے ہیں 25 دسمبر ورسز فیلڈ مارشل۔ آج 25 دسمبر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا، بانی پاکستان کا جنم دن ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کو ہی اگر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب انہی کو اڈاپٹ کر لیں اور انہی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں، تو آج بھی ان کی عزت واپس آ سکتی ہے اور بحال ہو سکتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ملٹری لیڈرشپ کا، فوج کا کام نہیں کہ وہ سول معاملات میں آئے اور پالیسیاں بنائے۔ پالیسیاں بنانا سیاسی قیادت کا کام ہے، امپلیمنٹ کرنا فوجی قیادت کا کام نہیں بلکہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ پالیسیاں بنانا بھی اور امپلیمنٹ کرنا فوج کا کام ہے، کہ وہ جو ان کو ٹاسک دیا جائے گا صرف وہ کام کریں گے، اور فوج سیاست میں نہیں آئے گی۔
اور پالیسی میکنگ میں نہیں آئے گی، وہ اپنا انپٹ دے گی، فیصلے پولیٹیکل لیڈرشپ کرے گی۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔